तकरीबन 8 बजे हमें तमाम लीगल टीम को इमरान खान साहब की को इतला दी गई। जज शाहरुख अर्जुमन साहब जो तोशाखाना 2 बुल्गारी सेट पे समाअत कर रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे अडयाला जेल में इमरान खान साहब के केसेस पे कार्रवाई होगी। ये बहुत अजीबोगरीब एक कॉल थी और मैसेज था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है 16 अक्टूबर से लगातार मुतवातिर इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में किसी भी केस में उनकी समाअत नहीं हो रही थी, कोई हेयरिंग नहीं हो रही थी। मौसम आपको मालूम है कि मोटरवे बंद होती है, धुंध का फैक्टर था, सो हम जैसे तैसे भी हम पहुंचे। आज की हम इस हेयरिंग के लिए आए, मगर आज की हेयरिंग का मकसद क्या था, ये बहुत अहम बात है। 16 अक्टूबर को जब फाजिल जज साहब शाहरुख अर्जुमन साहब ने तमाम एविडेंस कंक्लूड होने के बाद केस को एडजर्न किया, तो केस को एडजर्न किया फॉर रिबटल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि सरकार की जानिब से कुछ बकाया जो दलाइल थे उनके लिए ये आज की तारीख रखी गई। और आज की तारीख में सिर्फ दलाइल मुकम्मल होने थे, ना कि आज के दिन में फ़ैसला सुनाया जाना था। आज 9:05 पे जज साहब अंदर चले जाते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम सिक्योरिटी बार सेंस भी करते हैं, नाके भी सेंस करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को भी अंदर नहीं जाने दिया, पहुंचने दिया। सो वहीं से वो जिसे कहते हैं माथा ठनका के अंदर कोई ना कोई दोबारा वही कार्रवाई हो रही है जो साइफ़र में हुई, जो इद्दत निकाह में हुई, जो तोशाखाना 1 में हुई, जो फॉरेन फंडिंग में हुई, जो 9 मई के केसेस में होता आया आज दिन तक। सो वही पैटर्न है, पैटर्न हमारे लिए कोई नया नहीं है। अंदर जाते ही सबसे पहले तो जज साहब ने जो आज एक इलीगैलिटी कमिट की कि उन्होंने जो भी फ़ैसला सुनाया है वो फ़ैसला मुल्ज़िमान की गैर मौजूदगी में सुनाया और उनके वकला की भी गैर मौजूदगी में ये फ़ैसला सुनाया। सो आज का दिन तो जज साहब ने सिर्फ दलाइल मुकम्मल करके फुल स्टॉप लगा के उन दलाइल के ऊपर डिलिबरेशंस करके अपना फ़ैसला सुनाना था, मगर वो आज अपना फ़ैसला साथ लिख कर लाए हुए थे। 59 पेजेस पर मुश्तमिल फ़ैसला, 32 पैराग्राफ उन्होंने लिखे और उन्होंने आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि मैं रहम की अप्रोच अडॉप्ट करते हुए, क्योंकि खान साहब की उम्र को मद्देनज़र रखते हुए और उनकी अहलिया चूँकि फ़ीमेल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा, उनकी अहलिया को भी 10 साल की सज़ा और 5/247 जिसे हम एंटी करप्शन बोलते हैं उसमें 7 साल की सज़ा और 1,64,00,000 रुपये मियाँ बीवी दोनों को फ़ाइन की सज़ा सुनाता हूँ। लिखा हुआ फ़ैसला तमाम मुख्तलिफ पैटर्न पे। सो अडयाला जेल में मैं हमेशा कहता हूँ, जब निकले अडयाला जेल से कभी अच्छी खबर अडयाला जेल से नहीं आई, कभी इंसाफ नहीं हुआ अडयाला जेल से, कभी मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। और हम हमेशा माजी में हम जो रिलीफ ली इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमने रिलीफ ली, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिक्कत ज़रूर होती थी मगर दरवाज़े खुले थे। सो अडयाला जेल के दरवाज़े ज़्यादा अंदर जाना आसान है मेरी नज़र में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो दरवाज़े लॉक्ड हैं, जिसे कहते हैं उस पर कुफल लगा हुआ है, ना आप अंदर एंटर हो सकते हैं, ना कोई दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, ना कोई अपील लगती है। कल रात तक हस्बैंड एंड वाइफ के अगेंस्ट एक कन्विक्शन थी, अलकादिर को हम फिक्स करवाने के लिए 5 मरतबा हमारी CM एप्लीकेशंस अर्ली हेयरिंग की, मुतअद्दिद बार फैमिली ने, वकला ने, उनके ऑफिस, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से गुज़िश्ता 2.5-3 महीनों में हमने कई दफ़ा उनसे गुजारिश की कि 1 साल हो गया अलकादिर में, जनवरी में सज़ा आई थी, आपको याद होगा 27 जनवरी 2024 को ये सज़ा आई और आज 1 साल गुजरने के बाद भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 मिनट की हेयरिंग, ख़वातीन को ख़ास तौर पे ख़वातीन के केसेस के साथ कंपैशनेट और सिंपैथेटिक व्यू लिया जाता है, उनके केसेस ज़मानतों के ख़ास तौर पे प्रायोरिटी पर लगाए जाते हैं। 1 साल में 5 दरखास्तें, बेशुमार रिक्वेस्ट कि कम अज़ कम बुशरा इमरान उनकी बेगम की हद तक तो ये हेयरिंग लगा दी जाए, मगर वो कभी भी हेयरिंग नहीं लगी। हमारी हर एप्लीकेशन जो है वो इग्नोर की गई। बिलाखिर आज दूसरी सज़ा भी आ चुकी है। इमरान खान साहब हमेशा की तरह आज भी मुस्कुरा रहे थे जब उन्होंने सज़ा अपनी सुनी। मैंने उनका ये पैटर्न भी, जैसे सज़ाओं का पैटर्न है, खान साहब का भी वही पैटर्न है। सो वो मुस्कुरा रहे थे, वो बिल्कुल हैरान नहीं थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर इस बात पे बहुत शॉक्ड थे कि आज तो तुम्हारा वेट भी नहीं हुआ, लीगल टीम का भी वेट नहीं हुआ और जज साहब ने हमारा वेट भी नहीं किया और फ़ैसला सुनाकर वो चले गए। तो ये जज साहब मैं बड़ा हैरान हूँ कि जज साहब को कम से कम ट्रायल तो मुकम्मल करना चाहिए था, कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी होनी चाहिए थी, 10A के तकाजे तो कम से कम पूरे कर देते, फैसला फेयर होता ना होता, एक ट्रायल। सो इससे पहले भी आप देखें तोशाखाना 1 में भी कभी ट्रायल ही मुकम्मल नहीं हुआ, साइफर भी कैसे जैसे चलता रहा, ट्रायल के अंदर इतने फ्लॉज और डिफेक्ट्स रहे, वही फ्लॉज वही डिफेक्ट्स
آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے, ہمیشہ رول آف لاء کی بات ہی انہوں نے کی ہے, ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے, جو آپ قانونی چارہ گوئی آپ کریں, اس کا نیکسٹ سٹیپ اپنی اپیل دائر کریں. خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو بھی, وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں, خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی آج, اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, لاتعداد مقدمات, 350, گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہیں. آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے, نہ وہ سمجھ سکے, نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی, کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے. سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے, ہم اپنا کام اسی انتھیوزیازم سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے سب ختم کیے ہوئے. اب مقدمات اگر ہائی کورٹ سنوائی نہ وہاں پر ہو, کیسز ہی نہ لگیں, تو کیسز ختم کیسے ہوں. مگر عمران خان صاحب کے حوصلے وہ بلند ہیں, وہ ہی از ناٹ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیفنس کیا بہت کمزور تھی, کیونکہ آپ بار بار التوا کی درخواستیں جو ہیں وہ 2.5 سال تک دیتے رہے, تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ التوا کی مختلف مواقع پر درخواستیں دی اور آپ کی ڈیفنس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا ہوئی؟ دیکھیں, آپ نے کہا بار بار, آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر, آپ لیٹ می کریکٹ یو, دوسرا کیس نہیں ہے. ای سی پی ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا, نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا, جج افضل مجوکا کے پاس ایف آئی آر چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر, یہ تیسرا کیس تھا. ایف آئی اے جس نے پوسٹ آفس بن کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے, بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے, اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا, کیونکہ ہم نے اس بار بار کی اٹیمپٹ کو جب ہائی کورٹ چیلنج کیا تو ہماری کبھی ریویژن پٹیشن لگی نہیں, مقدمات لگے نہیں. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر, جیسے نیچے لگتے ہیں, جس تیزی سے, جس سوئفٹنس سے, جس پیس سے نیچے ٹرائلز چلتے ہیں, ویسے ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ دینا ویسے, کیونکہ ٹرائل از آلویز اے کنٹینیویشن آف ٹرائل. ویسے ہی ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے جیسے اڈیالہ میں. جیل کے دروازے پہ جو پولیس کھڑی ہے وہ اندر ٹیکنیکلی صحیح بات کریں گے جب وہ کہیں گے کہ ہم کیسے اندر فیملی کو بھیج دیں, کیسے جو ریکارڈ پہ لائرز ہیں ان کو بھیج دیں, کیونکہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ سلمان راجہ صاحب اور ہم کھڑے تھے, اور دوسری طرف میری بہنیں اور میرے کزن, دونوں طرف ہمیں روک لیا گیا. سلمان صفدر صاحب اندر گئے ہیں, اور جو انہوں نے ہمیں بھی بتایا تھا کہ آج وہ ریبٹل آئے گا پروسیکیوشن کی طرف سے, اور سینٹنس یہ شاید بعد میں سنائیں. تو یہ جو جلدی تھی, ہمارا یہ خیال تھا کہ کیا پتہ ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگانے لگے ہوں اس کا القادر کا, تاکہ ڈوگر صاحب 1 سال کے بعد اس کے اندر سن کر اس کے اندر بیل دے دیں, کیونکہ یہ سیکیور کر لیں گے کہ اس کے اندر سزا دے رہے ہیں. دیکھیں, عمران خان نے آج جو سلمان صفدر کے ساتھ جو تھوڑی بہت, یہ انہوں نے آپ کو ٹھیک سے سمجھایا نہیں, کہتے وہاں اتنی زیادہ پولیس کھڑی تھی, وہ مین ہینڈل کر رہے تھے, سلمان صفدر کو مین ہینڈل کیا ہے, بشرا بی بی اور عمران خان پہ زبردستی کر رہے تھے کہ ان کو تقریباً گھسیٹ کے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. پینک یہ تھا کہ سلمان صفدر سے عمران خان کوئی گفتگو نہ کر سکے, اس سے جاتے ساتھ ہی سزا سنا دی گئی. انہوں نے سنی بھی نہیں, یہ ابھی آئے اندر اور وہ ان کو سزا سنا کے جج اٹھ کے چلے گئے. دیکھیں, عمران خان نے اس کے باوجود تھوڑے سے پیغامات سلمان صفدر کے ہاتھ بھیجے تھے, جو انہوں نے ابھی ہمیں ڈیٹیل میں بتائے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا سخت دکھ ہے جو میری بہنوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ جیل کے باہر ہو رہا ہے. حالانکہ ہم نے کاش ہم سلمان صفدر کو یہ کہہ کے بھیج سکتے, ہمیں یہ نہیں پتا تھا, ہم خود نہیں اندر جائیں گے, کہ مت فکر کریں ہماری,
ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم مضبوط کھڑے ہیں. صرف ہم نہیں کھڑے, آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ کھڑے ہیں, اور آپ کے بچے بھی کھڑے ہوتے ہیں, خواتین بھی کھڑی ہوتی ہیں, اور کوئی نہیں ڈرا. اور آپ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو. انہوں نے یہ بتایا کہ جیسے یاسمین راشد ہو گئی, مارنگ بلوچ ہو گئی, یہ جو خواتین کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے اور جو بشرا بی بی کے ساتھ آئسولیشن میں کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے خواتین پہ بات کی. پھر انہوں نے بتایا اپنا اور بشرا بی بی کا, کہتے ہیں ہمیں مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے آئسولیشن میں رکھ کے بشرا بی بی اور عمران خان کو. انہوں نے کہا ہمیں ٹی وی نہیں دیا جا رہا. دیکھیں ٹی وی, آپ اگر کوئی قید میں جا چکا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ آپ کے پاس جب کچھ نہ کرنے کو ہو تو آپ کے لیے پاس قرآن ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں, اور پورے جیل میں ہر مجرم کو, ملزم کو ٹی وی دیا جاتا ہے. ساروں کے پاس ٹی وی ہے سوائے بشرا بی بی اور عمران خان کے. اور اس لیے یہ آئسولیشن کر کے یہ مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. انہوں نے دوبارہ دہرایا کتابیں ہم نے جج امجد کو کہہ کے کوئی 2 ہفتے ہو گئے, 2 ہفتے ہو گئے ہیں. ہم نے جب میرا کیس چل رہا تھا جج امجد صاحب کے سامنے, تو میں نے ان کو کہا اپیل کر کے ان کو دی کہ یہ 11 کتابیں ہیں, یہ عمران خان کو مہربانی سے پہنچا دیں. ان کو نہیں پہنچائی جا رہی. انہوں نے جج صاحب نے پہنچا دی تھی, لیکن جج صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں سن رہا. تو انہوں نے اپنے ٹارچر کی بات کی ہے. یہ غیر انسانی جو ان کے اوپر جو کیا جا رہا ہے عمران خان اور اس کے اوپر, یہ بڑا سخت اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ مجھے مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں. لیکن عمران خان سمجھ لیں کہ ایک تصویر نکلی تھی جس کے اوپر لوگوں نے, میں نے کہا تھا اور میری بہنوں نے, ہم نے جب تصویر دیکھی ہم نے کہا یہ تو بالکل عمران خان کی تصویر ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ اے آئی تھی. میں نے کہا اس عمر میں آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ اے آئی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی. لیکن اس تصویر میں جب ہم نے آخری دفعہ دیکھا ہے عمران خان بالکل اسی طرح ہی تھے, ماشاءاللہ صحت مند, مضبوط اور اسی طرح ہی لگتے ہیں. اس لیے ہمارے سے غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن میں پھر سے دہراؤں گی عمران خان ورزش کرتے ہیں اور وہ صحت مند ہیں. علیبہ صاحب یہ بتائیے, دیکھیں 1 سیکنڈ میں نے بھی ختم نہیں کیا. اس کے بعد عمران خان نے بات کی اپنے جو پاکستان کے رول آف لاء ہے, جو انصاف کا نظام, جو کہتے ہیں جو اس وقت آپ ان کو ہیروز مانیں جو ججز حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. یاد رکھیں ایک دفعہ ایک چیپٹر 2007 میں گزرا تھا جب ڈکٹیٹر کے ساتھ کئی ججز لگ گئے تھے, ان کو این آر او کا ججز کہا جاتا ہے, اور پی سی او ججز. پی سی او ججز اس وقت کہے جاتے تھے, اور جو اس ڈکٹیٹر کے خلاف کھڑے تھے وہ ہیروز مانے جاتے تھے. آج تک ان کو ہیروز مانا جا رہا ہے. آج کل بھی وہ ججز جو اس نظام کو, جس کو یہ دفن کر رہے ہیں, جو اس کے خلاف اور رول آف لاء کے لیے کھڑے, عمران خان نے کہا ہے وہ ہیروز ہیں پاکستان کے. اور جو پی سی او ججز ہیں, جو ان کی حکم کے اوپر جو یہ آرڈر لکھ کے دیتے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں, وہ پی سی او ججز ہیں. اور وہ ضمیر والے ججز اور بے ضمیر ججز, آپ قوم کو اس میں فرق کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پاکستان کو جو اس وقت نظام, جو ظلم کے نظام کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ یہ پی سی او ججز ہیں. یہ بتایا. اگلا کیا تھا؟ اچھا, عمران خان نے یہ کہا. اچھا, اس کے آگے ایک چیز عمران خان نے بڑی واضح طور پہ کہی ہے اس بار, اور آپ نے ہمارے سے بھی یہی سنا ہوگا کہ عمران خان ایک شخص کے نام لیتے ہیں اور اپنی فوج کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ میری فوج ہے, اور میں اس کے بالکل اس کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کی. جو یہ جان جان کے کہتے ہیں کہ آپ نے اداروں کو اٹیک کیا ہے, عمران خان نے یہ اخبار میں ڈیفینیٹلی پڑھا ہوگا, اس پہ انہوں نے کہا یہ میری فوج, میں پھر سے دہرا رہی ہوں, اور یہ پاکستان قوم کی فوج ہے, اور میں اس کے خلاف آج تک بات نہیں کی. لیکن اسی طرح انہوں نے کہا جو میرے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں ہو رہا ہے, اس کے لیے کرنل ذمہ دار ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں عاصم منیر کا نام لیتا ہوں تو میں ایک شخص کا نام لے رہا ہوں, وہ کوئی ووٹ لے کے تو پاکستان پہ نہیں بیٹھے, وہ کوئی ریفرینڈم کرا کے بھی نہیں پاکستان کے اوپر بیٹھے. وہ جیسے میں کہہ چکی ہوں, انہوں نے نہیں یہ لفظ استعمال کیا, میں کہہ چکی ہوں کہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے, اور آپ پوری فوج کو اس کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے. جس طرح آج آپ مشرف صاحب کا نام لیتے ہیں اور آپ کبھی نہیں کہتے کہ پوری فوج خراب تھی, آپ سارے ہمیشہ کہتے ہیں مشرف ڈکٹیٹر تھا, پھر آپ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق ڈکٹیٹر تھا,
اور جمہوری نظام انہوں نے خراب کیا. تو اگر آپ آج عاصم منیر کا نام لیتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ پاکستان کے انچارج ہیں, تو عمران خان کہتے ہیں میں اپنی فوج کے ساتھ ہوں, لیکن جو میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ عاصم لا کے تحت ہو رہا ہے. یہ بات ہوگی. پھر عمران خان نے کہا کہ میرے کیسز, جو انہوں نے سلمان صفدر کو بھی کہا کہ آپ میرے کیسز ہائی کورٹ میں لگائیں, کیونکہ آپ جو پروسیجر کرنا ہے, جو بھی حالات ہیں کہ ججز کے یا کیسز جو کورٹس کے, آپ ہمارے کیسز لگوائیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں رول آف لا کے لیے انہوں نے ILF کو کہا ہے کہ لائرز کی اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوط ہوں, وہ اس وقت آگے بڑھیں گے. اور یہ سلمان راجہ صاحب کو یہ میسج دے دیا گیا تھا کہ اس وقت آگے فرنٹ فٹ کے اوپر فرنٹ رول جو ہے وہ ILF کو کرنا ہے. پھر عمران خان نے اگلی بات کی, جو میسج دیا ہے وہ سہیل افریدی کے لیے دیا ہے. انہوں نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. اور جو آخری چیز عمران خان نے کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جد و جہد عبادت ہے اور میں شہادت کے لیے تیار ہوں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی ایک تو جو ویک ڈیفینس ہے اس پہ آپ کی جو لائر ٹیم ہے اس میں کوئی تبدیلی لائیں گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہت کم ٹائم جو ہے سلمان صفدر صاحب کو ملا بات کرنے کے لیے, تو ابھی آپ نے تقریباً 20 منٹ سے زیادہ ہدایات جو ہیں وہ خان صاحب کی ہونی چاہیے. تو یہ ملاقات پھر یہ تو پراپر ملاقات ہوگی جس میں پولیٹیکل بھی چیزیں ہوگی. آپ کو برا لگا کہ لائر صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان سے؟ آپ تو مجھے لگتا ہے آپ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ آگے میں بتاتی ہوں. پہلا جو اگلا لائے مل ہے وہ لائر جو ہیں وہ اس وقت ہائی کورٹ میں جائیں گے. ہم اس وقت جو سارے لائرز ہیں بیسکلی وہ سارے جا کر اب ہائی کورٹ میں کیسز کے لیے کھڑے ہوں گے. ہم نے سپریم کورٹ میں ایک لیٹر لے کر جا رہے ہیں ٹیوزڈے کے دن, منگل کے دن, کہ جو عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے جو کیسز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں منگل کے دن جائیں گے, اور اس کے بعد ہم یہاں ڈیالہ آئیں گے اور انشاءاللہ. اور دوسرا جو سلمان اکرم راجہ ہیں وہ جو ILF ہے اس کو آگے موبلائز کریں گے تاکہ ہم ان ججز کے ساتھ جو عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو پاکستان کے جو ہیروز ہیں جنہوں نے قدم اٹھایا ہے پرنسپل کے طور پہ رول آف لا کے لیے, اس وقت عمران خان چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے تحریک انصاف بنائی تھی, آج پاکستانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ انصاف کا نظام ہی پاکستانیوں کو تحفظ دے سکتا ہے. اور اس لیے جو رول آف لا ہے, جب ججز انصاف نہیں دیں گے تو نہ ہیومن رائٹس رہیں گے, نہ کسی قسم کا لا رہے گا, نہ لوگوں کو تسلی ہوگی. اور لوگ پاکستان جس طرح 30 لاکھ لوگ 3 سال میں چھوڑ کے چلے گئے ہیں, جس طرح پاکستان میں انویسٹمنٹ ڈر کے آئی نہیں رہی ہے, پاکستان کی اکنامک سچویشن جو خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. صرف ایک چیز ہے جو پاکستان کو صحیح سمت میں ڈال سکتی ہے, وہ اگر ہمیں آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق ہمیں اگر تحفظ ملے پاکستانیوں کو, اور وہ رول آف لا ہے. آپ یہ بتائیے, آپ کی تمام گفتگو کا جو لب لباب میں سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ عدالتوں سے زیادہ اب آپ لوگ سڑک پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں. میں نے نہیں کہا, عمران خان نے جو پیغام دیا وہ میں نے ابھی آپ کو صرف میسج دیا ہے کہ عمران خان نے سہیل افریدی کو کہا ہے کہ تیاری پکڑیں اسٹریٹ موومنٹ کے لیے. پاکستانیوں کو جب عدالتوں میں نہیں ملے گا انصاف, جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے, کیا پاکستانیوں کا دل خراب نہیں ہے؟ 90% پاکستانیوں کا جو ظلم عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ان کا آواز ہے, جو ان کا لیڈر ہے, کیا 90% کو آپ لوگ میڈیا والے نمائندگی نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی یہاں ڈر کے بول رہے ہیں؟ آپ آواز اٹھائیں, پاکستانیوں کے لیے آواز بنیں, ملک کے لیے آواز بنیں, اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں. کیا یہ چھوٹے چھوٹے وہ 5 مافیا کی ریپرزنٹیشن تو نہیں کر رہے نا, پاکستان کے لیے کھڑے ہوں. عمران خان نے کہہ دیا وہ شہادت قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم بھی آج یہی کہہ رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ ہمیں گولی مار دیں گے, کیسز تو چلا ہی رہے ہیں جیل میں ڈالنے کے لیے, لیکن شہادت یہ جو کیمیکل ڈال کے عورتوں اور بچوں کے اوپر کینن چلا رہے ہیں, کیا آپ نے ایک دفعہ اس پہ سوال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میڈیا کہاں گئی؟ آپ سارے دیکھ رہے تھے. کیا آپ اس وقت اخلاقیات اتنی ختم ہو گئی ہیں؟ یہ میرا بھائی نہیں, میں بات کر رہی ہوں. عمران خان نے کہا اخلاقیات ایک فاؤنڈیشن ہے ایک جمہوریت کے لیے. کیا آپ لوگ اپنی پاکستان کا وہ ماحول تھا جس میں ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ یہاں کہتے ہیں نا مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں, آپ کی بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں,
وہ کدھر گیا پاکستان کا وہ ماحول جہاں پہ مائیں بیٹے بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ ایسی سوال آج پوچھ رہے ہیں جو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے ضمیر گھر نہ چھوڑ کے آیا کریں، لے کے آیا کریں صاحب.